आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध में सैलाब की तबाही को 1.5 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुसीबत के मारे सैलाब मुतासरीन की तकालीफ कम होने के बजाय बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमती सतह पर मुतासरीन को भूख और बीमारियों से बचाने का मुनासिब बंदोबस्त न होने पर सैलाब मुतासरीन में बीमारियों का एक बड़ा सैलाब आ चुका है। रोज़ाना कई जानें ज़ाया हो रही हैं। हुकूमत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में सैलाब से 73,80,000 अफराद बेघर हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 3.25 लाख अफराद को इमदादी कैंप्स में पनाह मिल सकी है। इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत ने 70 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को बेयार और मददगार छोड़ दिया है, जबकि जिन मुतासरीन को सरकारी इमदादी कैंप्स में पनाह मिली है उनकी ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं। बेशुमार मुतासरीन इमदादी कैंप्स की हालात से तंग होकर पानी उतरने से पहले अपने मसबार घरों को वापस लौटना शुरू हो गए हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंध के किसी और ज़िले की बात क्या करें, हम आपको दिखाते रहते हैं। आज रुख कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के हल्क़े इंतखाब ज़िला कंबर शहदाद कोट के रिलीफ कैंप्स में 52 सैलाब मुतासरीन भूख और बीमारियों की वजह से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर शहदाद कोट में सैलाब ने 9 लाख लोगों को मुतासर किया। 4 लाख अफराद बेघर हुए, लेकिन इमदादी कैंप्स में सिर्फ 52,000 मुतासरीन को पनाह मिल सकी। गोया पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भुट्टो और बेनज़ीर के हल्के को भी 3.5 लाख बेघर सैलाब मुतासरीन बेयार और मददगार वहाँ पे पड़े हैं, और जो सरकारी कैंप्स में मुकीम हैं उनकी हालत भी काबिल रहम है। कंबर शहदाद कोट की सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर वहाँ पहुँचे। यह है आंखों देखा हाल बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हल्क़े इंतखाब शहदाद कोट का। सिंध के इन सैलाब ज़दा इलाक़ों की पिछले 1.5 माह से मुसलसल वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल, वहाँ का आंखों देखा हाल आपके सामने रख रहे हैं। इख्तियार खोकर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। अभी हमने ये शहदाद कोट की सूरत हाल दिखाई, सरकारी कैंप की सूरत हाल दिखाई। ये तो वो मामला है जो कि बराह रास्त सरकार उसको रन कर रही है, बेनज़ीर और शहर के अंदर है, और बेनज़ीर भुट्टो का हल्का है, और ये यानी कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है। और इसकी क्या वजह है ये इस सूरत हाल की? इस सूरत हाल की वजह खान साहब बुनियादी जो है वो लाताल्लुकी है, लोगों से लाताल्लुकी, अदम तवज्जो और बेहसी है। अब देखें वहाँ पर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शहर के अंदर हैं, लोग बैठे हैं, और इनके कैंपों में कोई इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। जैसे ये कैंप है जहाँ आप पहुँचे थे, तो कुछ आप गए होंगे तो आपको पता चला, क्योंकि ये तो बेनज़ीर भुट्टो का हल्का है, कि कभी यहाँ पे बिलावल आए हों, उनकी हमशीरा आई हों, अदीफ फरियाल तालपुर आई हों, या सिंध काबीना के वज़रा आए हों, या कभी कोई इस कैंप का दौरा करके गया हो और उसने जैसे आपने देखा ऐसे उसने भी देखा हो। सर इस कैंप में तो कोई नहीं आया, लेकिन शहदाद कोट में वज़ीर आज़म आया, बिलावल भुट्टो आया, बाजवा साहब आए जब पहले सैलाब आया, लेकिन वो आकर चले गए। लोगों को कोई देखभाल नहीं हुई, यानी कि आए, ऐलानात हुए, लोगों से मिले, फ़ोटो हुआ, फ़ोटो सेशन हुआ, सब कुछ, लेकिन वो चंद घंटों की एक मुलाकात या एक दौरा होता है, लेकिन लोग चले गए। इस वक्त खान साहब सूरत हाल जो है वो बहुत संगीन है। हम 1.5 माह के बाद गए, 1.5 माह हम पहले भी गए थे, अब गए। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग, पानी उतर रहा है, अब ये लोग, अक्सर लोग जो ना 50-60% लोग जो रोडों पे बैठे थे वो घरों को वापस गए, क्योंकि उनके रोड पे बेचारे 2 महीने थे धूप में, मच्छरों में, बीमारी में बैठे थे। अब वो घरों पे जब वापस जाते हैं तो उनके घर गिरे हुए हैं, मिसमार हैं टोटल। अच्छा, उनके पास से उनका चावल, गंदम, जो भी अनाज था वो ख़त्म हो गया। जानवर उनके यहाँ तो मर गए, यहाँ तो चारा नहीं है, वो मर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जो थोड़े बच्चे थे जानवर तो उन्होंने बेच दिए। अब उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, वहाँ कोई भी, पहले रोड पे थे तो लोग जाके कोई NGO या कोई जाके उनसे पूछता था, अब जब वो घरों में गए हैं तो वहाँ भी कोई नहीं जाता। तो ये टोटली बेयारो मददगार लोग बैठे।
اور انتہائی خراب حالت پہ بیٹھے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو کھڑا ہے ان کو نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پانی نکال دو تاکہ ہم کوئی نئی فصل کی بوائی کریں, اس کا بھی کوئی سرکاری سطح پہ بندوبست نہیں ہے. تو یہ حالات جو ہے نا, یہ مطلب لگتا ایسا ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ تو حالات اور مطلب مزید خراب ہوں گے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. بھوک, افلاس, تباہی, بربادی کی یہ داستان آپ سن رہے ہیں. خاص طور پہ سندھ اس سے متاثر ہوا ہے اور سندھ میں ہی حکومتی بے حسی کی صورتحال ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ. ایک زمانے میں امریکہ سعودی عرب بہت قریبی دوست, اتحادی اور بہت بڑے اتحادی ہوتے تھے. آج صورتحال یہ اکثر بدل گئی ہے. سعودی عرب نے امریکہ کی سنی انسنی کر دی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہو اور سعودی عرب تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے, اوپیک تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے. سعودی عرب نے اس بات کو بالکل گردانا نہیں ہے اور اس نے کہا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی کی جائے گی. امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. صدر بائیڈن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اس حوالے سے ایک بہت سخت اس وقت کشمکش ہے, ایک سرد جنگ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ اور سعودی عرب ایک زمانے میں عظیم اتحادی تھے. اب یہ کیفیت زائل ہو چکی ہے. اب اتحادیوں کی محبت کی جگہ کشیدگی آ چکی ہے. اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان بہت وسیع کشیدگی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. گزشتہ ہفتے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم نے امریکی تحفظات کے باوجود اور خواہش کے باوجود تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان کر دیا تھا. اوپیک نے, جس کا ممبر روس بھی ہے, تیل پیداوار بڑھانے کا امریکی مطالبہ مسترد کرتے ہوئے نومبر سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 20 لاکھ بیرل کمی پر اتفاق کیا, جس سے یقینی طور پہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. امریکہ کا ماننا ہے کہ اوپیک کے فیصلے سے روس کو بھی فائدہ پہنچے گا. اس پس منظر میں گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں سعودی عرب کو نتائج بھگتنے کی کھلم کھلا دھمکی دی اور کہا کہ تیل کی پیداوار میں کمی امریکی مفادات کے خلاف ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرے. یقینی طور پہ اس کے نتائج ہوں گے. امریکی صدر جو بائیڈن کی دھمکی اپنی جگہ, مگر وہ سعودی عرب کو کیسے اور کس حد تک کا سبق سکھا سکیں گے یہ تو وقت بتائے گا. فی الوقت جو بائیڈن کی جھنجھلاہٹ کی ایک وجہ 8 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں, جس میں ان کی جماعت کو ریپبلکن سے انتہائی سخت مقابلے کا سامنا ہے, بلکہ بعض مبصرین کے نزدیک شکست یقینی ہے. 80 سالہ جو بائیڈن کی بطور صدر اپروول ریٹنگ 38% کی سطح تک گر چکی ہے. مہنگائی کی شرح 8% اور ترقی کی شرح 1.6% پر ہے, اور اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور جو کوئی یقینی طور پہ بڑھیں گی, خدشہ ہے کہ ان کی مقبولیت میں, یعنی کہ جو بائیڈن کی مقبولیت میں مزید کمی ہوگی. اس وقت مشرق وسطیٰ میں بھی بائیڈن انتظامیہ کا اثر رسوخ شاید پہلے جیسے نہیں رہا. کل متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی, جس میں صدر پوٹن نے اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے کو سراہا. ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان گرم جوشی آیا تھی اور دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. صدر بائیڈن کے دھمکی آمیز بیان سے واضح ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں, مگر صدر بائیڈن نے سعودی عرب کے لب و لہجے پہ پہلی بار نہیں اپنایا ہے. اس حوالے سے صدر بننے سے قبل بھی جو بائیڈن نے سعودی عرب اور محمد بن سلمان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کو دھمکایا تھا. اب آپ کو ہم مزید دکھاتے ہیں اس حوالے سے اس پس منظر کی ایک رپورٹ. اس بہت ہی دلچسپ صورتحال پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد حسین, سعودی امور کے ممتاز سینئر صحافی ہیں. راشد حسین صاحب فرمائیے گا, بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے. امریکہ سعودی تعلقات کافی عرصے سے, جب سے صدر بائیڈن کی حکومت آئی ہے, سرد ہیں, لیکن اس سرد میں جو ہے وہ مزید ایسا لگتا ہے کہ بگاڑ آ رہا ہے, مزید اس میں تشویش کا اضافہ ہو رہا ہے. صدر بائیڈن نے اپنی حد درجہ کوشش کر لی, وہ خود سعودی عرب چلے گئے اپنے ماضی کے بیانات کے برعکس, اور انہوں نے جا کے پیغامات دیے اور خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی ولی عہد شاہ محمد سلمان کے ساتھ. مگر اس سب کے باوجود یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی, اور بڑی ان کی شدت کی خواہش تھی کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں, اوپیک تیل کی پیداوار میں تھوڑا اضافہ کر دے, اور اس کے بالکل برعکس اوپیک میں سعودی عرب روس کے ساتھ کھڑا ہوا
اور تیل کی پیداوار میں کمی کر دی، اور جس کا بڑا براہ راست سیاسی نقصان ہوگا ڈیموکریٹ پارٹی کو اور صدر بائیڈن کو، اور اب وہ کہتے ہیں کہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ گویا کہ اب اس میں ہم مزید عملی خرابی دیکھیں گے۔ خان صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بنیادی طور پر یہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے مفادات اس میں ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھی رہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں نہ صرف کہ سعودی عرب بلکہ وہ پورا جو تیل پروڈیوسنگ خطہ ہے جس میں عرب امارات بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، جو اوپیک پلس میں، اوپیک میں تو روس نہیں تھا لیکن اوپیک پلس میں روس شامل ہے، تو یہ تمام لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ساتھ بازاری کی طرف جا رہی ہے، اور اگر یہی کیفیت رہی تو دنیا میں تیل کی کھپت کم ہوئے گی، اور اگر تیل کی کھپت کم ہوگی تو لامحالہ قیمتیں گریں گی بجائے بڑھنے کے۔ تو اگر دنیا ریسیشن کی طرف، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے برعکس جو بائیڈن، امریکہ اور دوسرے تمام لوگ جو کہ یوز کرتے ہیں، کنزیومر ہیں دنیا کے آخری کونے تک، وہاں کیفیت یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر یوکرین کی جنگ نہیں ہوتی تو تیل کی قیمت یقیناً گرتی چلی جاتی۔ تو اوپیک کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیاسی جنگ آپ کر رہے ہیں، ہم ٹیکنیکل فیصلے کر رہے ہیں دنیا میں۔ آپ نے جو فرمایا جس کی بنیاد معیشت ہے اور ہارڈ فیکٹس ہے معیشت کے، لیکن اس سے بالا تر بھی ایک جو اس وقت کشمکش ہے، جیو اسٹریٹجک کشمکش ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، امریکہ کی گرتی ہوئی جو انفلوئنس ہے، اثر ہے، اس حوالے سے، کیونکہ ایک جانب بائیڈن کو سعودی عرب سے یہ پیغام مل رہا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے صدر جو ہیں وہ بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہیں پوٹن کے ساتھ۔ یہ تمام پکچرز، یہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں، یہ اس کا تصور نہیں تھا آپ سے کچھ عرصے پہلے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے، اس سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے سعودی عرب کا انحصار امریکہ پر کیوں تھا؟ وہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے تھا، اور امریکہ کا انحصار سعودی عرب پر کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ تیل کے لیے وہ مجبور تھے کہ تیل اسی خطے میں پایا جاتا ہے، چنانچہ وہ ان کی تمام ان چیزوں کو برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ایک تو تیل کی کھپت اس طرح کی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ شیل آئل کا جو ریولوشن آیا اس کے بعد امریکہ کی اپنی پیداوار بڑھی ہے۔ یوکرین کی وار سے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ یورپ کو ہو رہا ہے، امریکہ کو نہیں ہو رہا ہے، لیکن گلوبل منڈیوں میں لامحالہ قیمتیں چڑھی ہیں۔ تو دونوں اپنے مفادات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک نیا کیمپ وجود میں آ رہا ہے جس میں تیل پیدا کرنے والے ممالک، روس بھی اس میں شامل ہے، اور دونوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب امریکہ سے ان کو وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے جس کا آج سے 10 سال 15 سال پہلے تک تھا۔ امریکہ کسی حد تک مڈل ایسٹ سے دور ہو رہا ہے، وہ ان پر وہ جو کہتے ہیں چھتری سیکیورٹی کی ہوتی تھی آل سعود پر اور یہاں کی دوسری ریاستوں پر، وہ چھتری اب ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے دونوں اپنے مفادات کے تحت دوسرے قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بڑی نوازش جناب راشد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، سعودی امور کے ماہر، کینیڈا سے ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ حکومت مانے یا نہ مانے، یہ تاثر عوام میں جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے نیب قانون میں منمانی ترامیم اور شریف خاندان کے کرپشن کیسز میں ریلیف کے لیے ہی مخلوط حکومت سنبھالی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حکومتی بڑوں کے کرپشن کیسز میں نیب اور ایف آئی اے کی کارکردگی اور نتیجتاً وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم بی بی کو کیسز سے نجات یا آسانیاں اس تاثر کو تقویت دے رہی ہیں۔ آج لاہور کی خصوصی عدالت سے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کیسز میں عدم ثبوت پر بری ہو گئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس نیب قانون میں ترمیم کی وجہ سے واپس ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو ناقدین کسی قسم کے این آر او سے جوڑ رہے ہیں، لیکن اس معاملے کا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کرپشن کیسز کی پیش رفت میں ڈرامائی تبدیلیوں کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی گر رہا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ آئندہ بھی تو اسلام ترازی کا یہ سلسلہ ادارے اور اس کی لیڈرشپ کا پیچھا کرتا رہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما اور نامور قانون دان اعتزاز احسن تو پہلے ہی آستینیں چڑھا کر میدان میں اتر گئے ہیں۔ کل لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اعتزاز احسن نے سیاسی بساط پلٹنے کے اسباب بتائے اور عسکری قیادت کا نام لے کر الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے شریف خاندان کے کیسز میں اس کی اعانت کی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کل رات اس حوالے سے 3 نیوز چینلز کو انٹرویوز بھی دیے اور اپنے بیان کی کسی وضاحت کے بجائے انہوں نے شریف خاندان کی اچانک سیاسی قسمت بدلنے کی وجوہات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایسا مجرم ہے جو ماضی میں بھی جھوٹتا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب اعتزاز احسن کے ان تمام معاملات پہ گفتگو نواز شریف، مریم نواز کیسز کے حوالے سے سنگین الزامات، اسٹیبلشمنٹ الزامات پر پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے۔ نہ آصف زرداری نے اعتزاز احسن کے موقف سے اظہار تعلق ہی کیا، نہ شہباز حکومت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے حلیفوں کے کیسز میں ریلیف کا دفاع کیا۔ تاہم وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے دفاع امور ملک احمد خان نے کل اعتزاز احسن کے بیانات آنے کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پی ٹی وی نے اس پریس کانفرنس کو براہ راست نشر کیا۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا، چودھری اعتزاز احسن صاحب، کیا آپ کو یہ بھول ہے کہ اس ملک کا قانون کیا تھا اور مقدمات کیا تھے؟ آپ کس طرح سے پورے سسٹم کا مذاق بنا رہے ہیں؟ یہ کورٹ کی ریگرس پروسیڈنگز کس نے نہیں دیکھی؟ 100 سے زیادہ پیشیاں کس نے نہیں دیکھی؟ ایک شخص اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرتا ہے۔ آخر یہ اوپن کورٹس ہے، ایک لا آف ایویڈنس ہے۔ آپ نے ایک مقدمہ سرمائزز پہ بیسڈ، کنجیکچرز پہ بیسڈ، کسی کی خواہش کتابیں، عمران کی انتقام کی حص کتابیں، وہ مقدمات قائم ہوئے۔ اگر عدالتوں نے بری کیا تو جنرل باجوہ نے بری کیا۔ آپ کیا یہ بلیم اس ملک کی ہائی کورٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر فیصلے کرتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت، چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کے ضبط پاسپورٹس کی لاہور ہائی کورٹ سے بحالی خالصتاً قانونی معاملہ ہے اور ان قانونی بندشوں سے نجات کے بعد مریم نواز لنڈن گئی تھی۔ لیکن سینیٹر اسحاق ڈار کی واپسی اور وارنٹ کی منسوخی، وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیسز میں بریت سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم حیران کن پہلو یہ ہے کہ صورتحال میں بالواسطہ یا براہ راست اداروں کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے نام آتے ہیں اور ناموں کے آنے سے اور اداروں کے نام آنے سے یقینی طور پہ ان کے امیج کے حوالے سے بہت بڑی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب رکے گا ابھی مستقبل قریب میں یا نہیں، مگر آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ جناب وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی بریت، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد اشفاق موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق۔ یہ بتائیے گا کہ یہ منی لانڈرنگ کا ایک اہم کیس ہے جس میں کہ آج یہ ایکویٹل ہو گیا وزیر اعظم کا، ان کے صاحبزادے کا، رمضان شوگر ملز پہلے ختم ہو چکا ہے۔ جتنے منی لانڈرنگ کے الزامات لگے اس فیملی پہ، جو کہ ان کے صاحبزادے پر بھی لگے ہیں، جو کہ شاید مفرور ہیں اس پورے معاملے میں، اب یہ تمام معاملات اختتام پذیر ہو گئے ہیں اور یہ وہی ایف آئی اے ہے جو کہ ان کیسز کو پروف کرتی تھی، جو کہ اس نے اس فیصلہ کن مرحلے میں پورا اپنا جو کایا تھی اس کو پلٹ کے رکھ دیا۔ شکریہ کامران صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ وہی ایف آئی اے ہے جنہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 7 والیوم پر مشتمل 4000 صفحات پر مشتمل چالان 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگا کر لاہور کی ایف آئی اے عدالت میں جمع کروایا، جس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت 16 افراد کو نامزد کیا اور انہیں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم قرار دیا تھا۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب آج کیس پر کارروائی جاری تھی تو اس موقع پر معزز جج نے سب سے پہلے جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہیں فاروق باجوہ صاحب، ان سے استفسار کیا کہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ ان دلائل سے جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہیں وہ دے رہے ہیں ان سے مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف براہ راست اس میں کوئی شہادت موصول نہیں ہے، نہ ہی شہباز شریف گویا کہ وہ ایف آئی اے محمد اشفاق صاحب، وہ ایف آئی اے جس نے 4000 پیجز پہ مشتمل شواہد، ثبوت، کیس، چالان اسی عدالت میں پیش کیا تھا، وہی ایف آئی اے آج کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ شہباز شریف اور ان کے حمزہ شہباز کے خلاف کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا۔ اسی ایف آئی اے نے آج یہ بیان دے دیا۔
جی بالکل، اسی ایف آئی اے نے نہ صرف یہ بیان دیا، حالانکہ ریکارڈ پر یہ ایک چیز موجود ہے کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے چالان میں 28 بینک اکاؤنٹ سے مختلف، جو کہ رمضان شوگر مل کے 11 ملازمین کے بینک اکاؤنٹ تھے، جن میں سال 2008 سے لے کر 2018 تک 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ یہ الزام چالان میں لگایا گیا اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ دونوں، ان کے بظاہر یہ بے نامی اکاؤنٹ لگتے ہیں اور یہ دونوں ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتے رہے ہیں، لیکن آج کی ایف آئی اے اس چالان میں جو الزام لگائے گئے تھے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور انہوں نے صرف اس پر ہی اکتفا کیا کہ چالان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کوئی شہادت نہیں ہے، نہ ان کے اکاؤنٹ میں براہ راست رقم آئی، نہ انہوں نے کسی اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی، اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ایف آئی اے آج کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے۔ بالکل، ہماری اس حوالے سے جو تفتیشی افسر ہے ندیم، جو کہ ایف آئی اے کے اس مقدمے کی تفتیش کر رہے ہیں، جب کیس پر کارروائی ختم ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ مونس لائی، جو کہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سے ان کا مقدمہ خارج ہوا، اور اس کیس میں اور اس کیس میں جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمے سے آج دونوں بری ہوئے، تو کیا آپ اپیل دائر کریں گے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا ادارہ یہ اپیل فائل۔ بہت بہت شکریہ، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس دلچسپ صورتحال اور اس کروٹ لیتی ہوئی سیاسی صورتحال میں جو نئے پیچ و خم آ رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینکر اور پولیٹیکل اینالسٹ جناب مبشر زیدی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب۔ کل سے جناب اعتزاز احسن کا جو ایک سالوو ہے، جس میں کہ وہ پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو کہ بہت ہی ایکسپلوسیو سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے باقاعدہ وہ اس میں نام لے لیے، اس کے بعد پھر وہ 3 چینلز پر گئے اور انہوں نے اپنی اس بات کو آگے بڑھایا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک طرح سے انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھ لیا، اور اس طرح سے اس دفعہ یہ جو اٹیک آیا یا یہ جو پریشر آیا، یہ اب پی ٹی آئی سے نہیں آیا، بالکل پی ٹی آئی سے نہیں آیا اور کسی ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ ایک طرح سے کہیے تو پی ڈی ایم کے اندر سے آیا۔ گویا کہ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑنے والا نہیں ہے، اور یہ جو الزام ہے جس کا ذکر بینہ الزام جو کہ اعتزاز صاحب کرتے رہے ہیں، یہ ابھی کہیں جانے والا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ مہینوں میں اس میں شدت ہو، یا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ خود ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رہے ہیں اور بڑے زبردست رہے ہیں۔ 90s میں آپ کی سٹوریز نے کس کس کو ایکسپوز نہیں کیا، لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا آپ یہ دیکھیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایک اسکیم آف تھنگز ہوتی ہے کسی حکومت کو گرانے کے لیے اور نئی حکومت کو لانے کے لیے، اور ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نیب اپنا ایک بھی کیس جو ہے وہ ہائر کورٹس کے اندر پروو نہیں کر سکا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اگر آج کے کیس کی ہم مثال لے لیں، جیسے آپ کے ساتھی رپورٹر بتا رہے تھے، تو عدالت کو ایف آئی اے نے صرف یہ کہا کہ جی یہ ثبوت نہیں ملا کہ یہ رقم جو ہے براہ راست شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹس میں آئی ہے، اور اس کے بعد کیس ختم ہو گیا، عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے تو کیا فائدہ ہوا ان 4000 دستاویزات کا جو جمع کی گئیں، جس میں کہا گیا کہ اتنے لوگوں کے اکاؤنٹس آئے، لیکن اس وقت بھی سب کو پتا تھا کہ براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے اکاؤنٹس میں وہ چیز نہیں آئی۔ ایف آئی اے نے خود لکھا کہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے رقم بھیجی گئی، تو ظاہر ہے پھر ایف آئی اے کو بھی ثبوت دینے پڑیں گے کہ یہ ٹریل کہاں سے گئی، کس نے بھیجی۔ دو بڑے نام تھے وٹنسز، گلزار اور مقصود، جنہیں مقصود چپڑاسی بھی کہا جاتا ہے، دونوں باہر تھے، مر گئے۔ اس کے علاوہ جو جے آئی ٹیز بنتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کامران صاحب جو جے آئی ٹیز ہیں، آپ نے خود کراچی میں دیکھا کہ ان جے آئی ٹیز کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ مانا ہی نہیں جاتا ہائر کورٹس کے اندر، اور ہم نے عزیر بلوچ کے کیس دیکھ لیے، ہم نے اور بہت سارے کیس دیکھ لیے، عدالتیں ان جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بطور ایویڈنس مانتی ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں جان بوجھ کر 2-3 رخنے چھوڑے جاتے ہیں، اور جنہیں ہم لیکوناس کہتے ہیں، تاکہ جب اگر ہوا بدلے یا آپ نے کسی اور کو لانا ہو تو ان لیکوناس کو استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو بری کر دیا جائے۔
جب نواز شریف صاحب کے خلاف GIT بنی تو تب بھی ایسا ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کو مانیٹرنگ جج تک مقرر کر دیا گیا اس ساری صورتحال میں، جو انپریسیڈنٹڈ تھا. تو ہمارا ماضی تو یہ بتاتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی برابر کی شراکت دار رہی ہے ایسی گیمز کے اندر. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جس طرح سے نواز شریف کو بھیجا گیا تو اس میں عمران خان صاحب جو اس وقت ان کے سب سے بڑے مخالف تھے، پاور میں تھے، وہ بھی نہیں روک سکے اور عدالت نے ان کو بھیج دیا، جو کہ عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا. اب اس بات کا ہم اور آپ جواب مانگیں گے تو ظاہر ہے یا تو ہمیں غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا یا ہم پہ توہین عدالت لگا دی جائے گی. مگر ان سوالوں کا جواب اصل بات یہ ہے کہ جب اداروں پہ اس انداز کا پریشر ہو اور اعتزاز احسن جیسی شخصیات جو کہ کسی صورت میں بھی یعنی کہ وہ اس وقت عمران خان یا PTI سے منسلک نہیں ہیں، نہ ان کی شناخت کوئی اینٹی ادارہ ہے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہے، مگر کل جس طرح سے وہ غصے میں تھے اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور آپ نے دیکھے اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئے ہیں، اور وہ پوری صورتحال جو ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب بڑا حساس زمانہ آ رہا ہے، یہ اکتوبر کا ہے، آگے نومبر آ رہا ہے، نومبر پہ تو ساری نگاہیں مرکوز ہیں، پھر آگے دسمبر، جنوری. تو یہ جو اس وقت شعلے نظر آ رہے ہیں، جو چنگاریاں نظر آ رہی ہیں، کیا یہ آگے چل کے اگلے چند مہینوں میں آگ بن سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر باجوہ صاحب چلے بھی جائیں گے تو میرے خیال میں جو صورتحال ہے وہ قابو میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے جو اس حکومت سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. 13 سیشنز کے بعد آج دوبارہ سے ڈالر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں روپیہ پہلی دفعہ گرا 13 دن میں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے عالمی سطح پر بھی ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مگر ہماری معیشت پر جو پریشرز ہیں اس سے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کا استحکام آئے گا، کیونکہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے. اور یہ حکومت تو یہ کہہ کے آئی تھی کہ ساری مہنگائی پچھلے حکومت نے کی تھی اور ہم جو ہے آپ کو ریلیف دیں گے، مگر ریلیف کے نام پر اتنی تکلیف دے دی گئی ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ پچھلی حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان سے تو شاید بہتر وہی تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ظاہر ہے عمران خان بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی سپورٹ بھی ان کو مل رہی ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو پا رہی ہے اور نہ ہی شاید ہو پائے گی. کوشش ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ گئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی طور پر کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں ہماری کم ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر پریشر آ رہا ہے. اس دفعہ آج جو فگرز آئے ہیں ریمیٹنسز کے وہ بھی کم ہیں، ہمارے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر بھی جو ریمیٹنس ہے وہ کم آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے آہستہ آہستہ پریشر بڑھے گا، معیشت نہیں سنبھلے گی تو ظاہر ہے عدم استحکام رہے گا اور حکومت کے لیے مشکل ہوگی. ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں، کہ کتنے عرصے سے شاید ہمیں نہیں یاد ہوگا کہ کوئی ایسی حکومت آئی ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ رہا ہو، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ ہینڈ ان گلوز نہ ہوں ساری صورتحال کو وہ کرنے کے. جب عمران خان صاحب بھی آئے تھے تو معیشت میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کی بھرپور ہیلپ کی تھی. تو آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ذمہ داری میری تھی مگر حکمرانی ان کی ہے. تو یہ ہر پولیٹیشین، ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ کیوں ایسا بولتا ہے، اور کیوں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی وزیر اعظم اپنی کم از کم مدت ہی پوری کر لے. تو میرے خیال میں مسئلہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، مسئلہ ہماری پروسیکیوشن ایجنسیز میں بھی ہے، مسئلہ ہمارے اداروں میں بھی ہے، مسئلہ ہمارے پولیٹیشنز میں بھی ہے. گیٹنگ بیک ٹو جو یہ کیسز ہیں یہ آج کے تو نہیں ہیں، آپ نے تو دا نیوز میں ان کو ثبوتوں کے ساتھ پریزنٹ کیا ہوا ہے اور کورٹس میں یہ چلے بھی ہیں کیسز، لیکن اس کے باوجود نکل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروسیکیوشن ایجنسیز ہیں وہ جان بوجھ کے کچھ لیکوناز چھوڑتی ہیں، جس کی وجہ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کب ہوا بدل جائے، کب حکومت بدل جائے. تو ایسے ہی ہوا. بہت بہت شکریہ. مبشر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسی سے جڑی ہوئی بات ہے. حکومت میں آنے کے بعد اولین ترجیح، اولین کاوش، اولین ٹارگٹ تھا حکومتی بڑوں کا کہ قانون بنائے جائیں، نیب کو مجروح کر دیا جائے، مفلوج کر دیا جائے، ان تمام کیسز کا بھرکس نکال دیا جائے جو ان بڑوں کے خلاف بنے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ قانون بنا
اس کے بعد برق رفتاری سے یہ تمام حکومتی بڑوں کے خلاف کیسز ختم ہونے شروع ہوئے ہیں. آج وزیر اعظم ان کے صاحبزادے کے خلاف کیس ختم ہوئے اور اب یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ پہ ہے، جسے عمران خان نے چیلنج کیا ہے کہ یہ کون سی مصیبت آئی کہ یہ تمام کیسز اور یہ تمام معاملات برق رفتاری سے ختم ہو رہے ہیں، اور جن کے خلاف الزامات ہیں انہوں نے خود اس سلسلے میں قانون سازی کر کے اپنے تمام کیسز ختم کرا دیے ہیں اور کرائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے رہا ہے، روزانہ کی سماعت ہو رہی ہے. تفصیلات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب قانون مفروض کرنے کے بعد ایک جانب حکومتی بڑوں کے کرپشن کیسز کا برق رفتاری سے خاتمہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کے نیب قانون میں ترامیم کی وجہ سے واپس ہو چکا ہے. سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی نیب کی رپورٹ کے مطابق نئی ترامیم کے تحت 280 ریفرنسز واپس ہو چکے ہیں، جبکہ جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق اربوں کے ریفرنسز بھی اپنی موت آپ مرتے نظر آ رہے ہیں. ایک جانب روزانہ نیب کیسز قصہ پاری نہ بن رہے ہیں تو دوسری جانب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے. گویا مخلوط حکومت کی لیڈرشپ کی اپنی کرپشن کیسز میں مبینہ ریلیف سے متعلق از خود قانون سازی سے یہ معاملہ ابھی مکمل طور پر نمٹا نہیں، بلکہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا. آج اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم سے منظم کرپشن کو فروغ ملے گا. جسٹس اعجاز الاحسن نے آبزرویشن دی، نیب قانون میں ترمیم سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ملزمان وہ مالی فائدے لے لیں جو نیب قانون کے زمرے میں نہ آئیں. درخواست گزار کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ نیب ترامیم کے بعد 50 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن ثابت کرنا بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے. نیب قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فریقین کے وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آمدن سے زائد اثاثے پوری دنیا میں جرم تصور ہوتے ہیں. عالمی معیار اور مقامی قانون کے تناظر میں نیب ترامیم کا جائزہ لیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ کمیٹیوں اور کابینہ میں فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں. کیا پوری کابینہ اور کمیٹی کو ملزم بنایا جائے گا؟ اس طرح فیصلے کون کرے گا؟ ہر کام پارلیمان کرے گی تو فیصلہ سازی کا عمل سست روی کا شکار ہو جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ LNG معاہدے کے حقائق دیکھے بغیر کیس بنایا گیا تھا. LNG سطح کے معاہدے حکومتی لیول پر ہوتے ہیں. کئی بیوروکریٹس ریفرنس میں بری ہوئے لیکن انہوں نے جیلیں کاٹی. بعض اوقات حالات بیوروکریسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جسٹس منصور علی شاہ نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ کیا نیب سے بچ نکلنے والے کسی اور قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے لیے کوئی اور قانون موجود نہیں ہے. اس معاملے پر کل سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا تھا کہ کس آئینی شق کو بنیاد بنا کر نیب قانون کو کالعدم قرار دیں. فاضل جج نے سوال کیا تھا کہ عدالت کو پہلے یہ بتائیں نیب ترامیم کے ذریعے آپ کے موکل کے کس بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوال بھی کیا کہ کسی شہری کی درخواست پر عدالت پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون کیسے کالعدم قرار دے سکتی ہے. سپریم کورٹ نے قانون کی تشریح کرنی ہے، نہ کہ قانون ڈیزائن کرنا ہے. بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نقطہ اٹھایا تھا کہ نیب قانون میں کرپشن کی حد کیا ہوگی، اس کا تعین کون کرے گا. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اربوں روپے کی کرپشن کے 280 کیسز پہلے ہی واپس ہو چکے ہیں. معزز جج نے سوال کیا کہ کیا نیب ترامیم سے جان بوجھ کر قانون میں نقائص پیدا کیے گئے اور کیا نیب ترامیم مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب سے 1999 سے لے کے جون 2022 تک کے تمام ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور یہ معلوم کیا ہے کہ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد کتنی تحقیقات مکمل ہوئی. اس پٹیشن کی چیف جسٹس کی سربراہی میں اب تک 12 سماعتیں ہو چکی ہیں. پچھلے منگل سے صرف ایک ہفتہ وار تعطیل کے علاوہ مسلسل روزانہ سماعت ہو رہی ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ عدالت اس کیس پر اسی مہینے کسی نتیجے پر پہنچے گی اور اس کا فیصلہ آ جائے گا. اس موضوع پر بات کرتے ہیں نامور سینئر عدالتی امور کے صحافی حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب، آپ بہت تندہی سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور ویسے بھی بہت امپورٹنٹ کیس ہے، خاص طور پہ پاکستان کی سیاست کے مستقبل پہ اس کے دور رس اثرات رونما ہوں گے. بہرحال جو معاملات اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، جس کی روزانہ سماعت ہو رہی ہے، یہ فیصلہ کریں گی کہ جو اس حکومت نے آنے کے بعد نیب قوانین میں تبدیلیاں کیں، جس کے نتیجے میں برق رفتاری سے خود ان قانون بنانے والوں کے اپنے کیسز اور
کرپشن کے کیسز اور مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کے کیسز اور دوسرے کیسز ختم ہوئے. بہرحال ابھی اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا باقی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. جی بالکل کامران صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ جو معاملہ ہے فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ آصف زرداری صاحب کے کیسز ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں، یا جو وزیر اعظم شہباز شریف یا سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، ان کے جو کیسز ہیں، جو لیجسلیشن ہوئی ہے، جو امینڈمنٹ کی گئی، ان سے ان کیسز کے فیٹ کو افیکٹ ہو رہا تھا. تو اب یہ ہے کہ جی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ یہ اب ہونا ہے کہ کیا جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں اس سے کیا یہ جو ہے وہ ٹھیک ہیں، یا جو ہے وہ اس میں کوئی دوبارہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے. کیونکہ جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ بینچ میں جو ایک جسٹس اعجاز الحسن، ان کا یہ کنسسٹنٹلی یہ ویو ہے کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ خلا چھوڑیں گے تاکہ کنوکشن نہ ہو سکے. اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جی 500 ملین سے نیچے جو اوفینس ہیں وہ کیسز کہاں جائیں گے. کنوکشن اب جو ہے وہ انشور کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا پروسیکیوشن کے لیے. اسی طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بھی یہی ہے کہ جی بیلنس رکھنا چاہیے، پروسیکیوشن کے بھی کوئی رائٹ ہوتے ہیں. اب ایسے لیجسلیشن بھی نہ ہو کہ پروسیکیوشن کیس ہی ثابت نہ کر سکے. اور جو پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث ہیں، ان کا یہ ہے کہ جی مین اس کیس کا جو ہے کہ جی امینڈمنٹ اس بنیاد پہ کی گئی کہ جو فنکشنریز پبلک آفس ہولڈر ہیں جو کیبنٹ میں ہیں، ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے یہ چیزیں کی گئی ہیں. اور اب اس کا اطلاق بھی ماضی سے ہوگا. یہ بڑا معاملہ ہے کہ ماضی سے جب اطلاق ہوگا تو جو کنوکشن ہو چکی ہیں، یا اب جسٹس اعجاز الحسن کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں کسی نے گلٹ تسلیم کر لیا اور کنفیشن کر لی، اب ان کو کیا کس طرح وہ کیسز جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یہ سوال ہے. جہاں تک جسٹس سید منصور علی شاہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ فنڈامنٹل رائٹ کس طرح متاثر ہوں گے، کون سی کانسٹیٹیوشن پروویژن جن کی بنیاد پہ ہم یہ امینڈمنٹ سٹرائک ڈاؤن کریں، جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں بتانی پڑیں گی. خواجہ حارث صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یہ سیلینٹ فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. اور یہ اس وجہ سے جو ہے یہ جو امینڈمنٹ ہے اس نے اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دینی ہے ملک میں. تو اس وجہ سے جو ہے آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یہ جو ہے یہ سمپل لیجسلیشن ہے. اس میں تو معاملات یہ بھی ہے نا سعد ملک صاحب کہ یہ ان میں سے بعض کیسز اور بہت جو اس میں کلیدی سب سے امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ تو خود سپریم کورٹ کے حکم پہ نیب نے تحقیقات کی، سپریم کورٹ نے اس کی اوور سائٹ رکھی، سپریم کورٹ کے حکم پر مثال کے طور پہ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے کیسز بنے. یہ تمام چیزیں خود سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کے ہدایت پہ ہونے والی جو پروسیکیوشن ہے، جو معاملات ہیں وہ ریپ کر دیے گئے ہیں، مطلب اس کو اوور رائٹ کیا گیا ہے. جی بالکل یہی سوال ابھی پچھلی سماعت میں بھی سامنے آیا کہ فیک اکاؤنٹ کا کیس جو میٹر سپریم کورٹ نے بھیجا تھا اس میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی پڑھی گئی کہ کس طریقے سے یہ فائنڈنگ آئی ہیں، لیکن اب جو امینڈمنٹ آئی ہے اس سے یہ کیس کیسے ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ججز کے ذہن میں ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جو امپورٹنٹ کیسز جس میں کہ حکومتی شخصیات کو فائدہ ہوا ہے ان میں سے ایک تو آج پرائم منسٹر اور حمزہ شہباز کا کیس ہے، وہ ایف آئی اے کا کیس تھا اور ظاہر ایف آئی اے بدل گئی، یہ پوری صورتحال ہے. لیکن جو اس قانون کا اب تک جو فائدے ہوئے ہیں اور اس میں اگر ہم سب سے پرومیننٹ جو کیس اس وقت تک جو بڑی اپوزیشن لیڈرشپ میں سے کسی کا ختم ہوا ہے تو وہ مریم نواز کا ہے، جس کے بعد وہ چلی گئی تھی لنڈن. لیکن کیا میں یہ وضاحت چاہتا ہوں اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان ترامیم سے، ان قوانین کی ترامیم سے، نیب میں تبدیلیوں سے اور حکومت میں تبدیلی کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں کرپشن کیسز کو ختم کرنے کی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مریم نواز کا کیس ایک اسلام آباد ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹلی سن رہی تھی، انڈیپینڈنٹلی اس نے سماعت کی اور وہ نیب اپنی جو معروضات تھی وہ پیش کر چکی تھی اور ان کی بنیاد پہ مریم نواز کی ایکوٹل ہوئی ہے. ان چیزوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے جو حکومت میں تبدیلی کے بعد ہوئی. کیا یہ میری سوچ صحیح ہے کیا؟
جی بالکل، یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ نہ نیب نے نہ مریم نواز کے وکیل نے جو نئی ترامیم ہے ان کا سہارا لیا ہے، کوئی کسی نے سائٹ بھی نہیں کی، نہ ججز نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں معاملات نیب کی طرف سے جو انویسٹیگیشن تھی اس میں بڑے افلاز تھے، ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں تھی، جو ایک برڈن پروف جس قسم کے ایویڈنس درکار تھے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے وہ برڈن فلفل نہیں تھا۔ اس کا مریم نواز کو فائدہ ہوا، ان امینڈمنٹ کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس امینڈمنٹ کا فائدہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ فیک اکاؤنٹ کے کیس ہیں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب کے خلاف ہیں، چاہے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف ہیں، حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، یا جس طرح مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز ہیں راجہ پریشرف کے خلاف ہیں، یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ اور کئی جو ہے وہ گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، تو ان کے کیسز ہیں۔ لیکن جو مریم نواز کا کیس ہے ایون فیلڈ کا، اس میں اس کا کوئی کہیں اس کا جو ہے وہ کہیں نہ سائٹ ہوا، نہ اس کا ذکر کیا گیا کہ اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے ہوشیار اور خبردار ہونے کا معاملہ ہے، اور آنے والی سردیوں میں گیس لوڈ شیڈنگ تو ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوگی۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف چند گھنٹے گیس ہوگی، باقی وقت کوئی گیس بھی نہیں ہوگی۔ کڑکڑاتی سردیوں میں گیس گیزر بھول جائے۔ اس تمام آنے والی اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تمام پاکستانیوں کے لیے تشویش کی بات ہے، اور یقیناً بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ تکالیف ہے قوم کی، عوام کی، اس میں یہ مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ بالکل یہ بات یقینی ہے کہ سردیوں میں ایک بار پھر اور اس دفعہ کہیں زیادہ گیس کا بحران سنگین ہوگا، اور وہ اس وقت ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ خبریں ہیں کہ اس سال سردیوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ گھریلو صارفین کو 24 گھنٹے میں 3 بار صرف 3 گھنٹے یعنی صرف 9 گھنٹے گیس ملے گی، اور دن میں 15 گھنٹے گیس کی بندش ہوگی۔ گویا 1-1.5 مہینے میں کڑکڑاتی سردیوں میں عوام گیس کے گیزرز اور ہیٹرز کے مزے بھول جائیں، یہ اب اس دفعہ بہت مسئلہ ہوگا۔ اگرچہ سوئی گیس کمپنیز نے گیس کی طویل بندش کے دورانیے کی خبروں کو افواہ قرار دیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گیس کی مقامی پیداوار ملک کی ضرورت کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اوگرا کی ریگولیٹری رپورٹ کے مطابق 5 سال سے سالانہ 3 لاکھ نئے گیس صارفین کا اضافہ ہو رہا ہے، اور گیس پیداوار سالانہ 9.5% کی شرح سے کم ہو رہی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال عالمی منڈی سے مہنگی LNG خریدنے کی سکت نہیں رکھتی، جبکہ روس یوکرین جنگ نے LNG کی عالمی طلب میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ پرسوں تھر کول پروجیکٹ کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تسلیم کیا کہ سردیوں میں ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکے گا، کیونکہ گیس مہنگی ہونے کے باعث درآمد نہیں کی جا سکتی۔ بلا شبہ حد سے تجاوز کرتی گیس کی قیمتیں دنیا بھر میں تباہی مچا رہی ہیں، جس سے پاکستان میں مستثنی نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شہباز حکومت پچھلے 6 ماہ سے ابھی تک LNG کی درآمد کے لیے سستی منڈیاں تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ بہتر ہوتا وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو خبردار کرنے کے بجائے ممکنہ اقدامات متبادل انتظامات کے ذریعے عوام کو اعتماد میں لے کے، لیکن انہوں نے 2 ٹوک انداز میں گیس کے بحران سے عوام کو چوکایا ہے اور ان کو الرٹ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے دعویٰ کیا کہ عوام کو اس سال گیس کے بحران کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس سال سردیوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں عوام کو زیادہ گیس ملے گی۔ پاکستان کو ہر ماہ LNG کے کم از کم 12 کارگوز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ وہ دسمبر سے فروری کے دوران 2 سے 3 اضافی کارگوز کی اضافی ضرورت رہتی ہے، جن سے 8 کارگوز قطر کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کی بنیاد پر پاکستان کو مل جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کو 1 کارگو کا معاہدہ بین الاقوامی کمپنی گنور اور 1 کارگو کا معاہدہ ENI کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ 2 کارگوز حکومت اسپاٹ سے خریدتی ہے، اور لیکن اس وقت دنیا میں اسپاٹ خریداری میں LNG $40 فی یونٹ کے حساب سے ملنا بھی محال ہے۔ گویا کہ ایک مشکل صورتحال ہے، حکومت کی تیاری مکمل نہیں ہے، اور عوام کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی، اور خیال یہ ہے کہ ان سردیوں میں ایک بار پھر عوامی غیظ و غضب ہوگا، مقابلہ ہوگا حکومت کی اپنی حکمت عملی کی، اگر اس وقت تک یہ حکومت برقرار رہتی ہے۔ اس آنے والی تشویشناک صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ملک میں انرجی امور کے ممتاز ماہر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ بھی ہیں پاک کویت انویسٹمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔
حکومت یہ ابھی مصدق ملک صاحب ایک صورتحال یہ دکھا رہے تھے جس میں بہت زیادہ تشویش نہیں تھی، بہت زیادہ الرٹ نہیں تھی. گیس کمپنی سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو صورتحال ہے وہ یہ ایسا کرائسس ہوگا جو کہ اس سے پہلے پاکستان نے نہیں دیکھا یا پاکستانی اس سے آشنا نہیں ہیں. آپ کا کیا ویو ہے، کس حد تک کتنی سخت ہم اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں ونٹرز میں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو بڑھ ہی رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 2012 کے بعد سے ہماری گیس کی ڈومیسٹک پروڈکشن نیچے آتی جا رہی ہے. حکومت نے 2015 میں جب LNG لے کے آئے تو اوریجنلی اس کا پلان تھا صرف پاور میں دینے کا، پھر جو کہ ڈومیسٹک میں بھی شارٹ فال ہوتا رہا تو وہ ڈومیسٹک میں بھی ڈائیورٹ ہوتی رہی. اب اس کے 2-3 اینگل ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن نیچے آتی رہی، جب یہ ہم ڈائیورٹ کر رہے تھے تو ہم جس قیمت پہ بیچتے ہیں گیس ڈومیسٹک کسٹمر کو وہ بہت کم ہے، $1.5 MMBTU، اور ہم پیچھے سے جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس وقت ہم $15-16 پہ تو ٹرم کانٹریکٹ والی گیس امپورٹ کر رہے ہیں، اور جو اسپاٹ والی گیس ہے وہ تو آپ نے جیسے بتایا کہ $40 کے لگ بھگ قیمت ہے. تو ایک تو یہ کہ فیزیبلٹی بنتی نہیں ہے کہ آپ $40 کی گیس امپورٹ کریں اور 1.5 میں بیچیں. تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے اینگل ہیں اس پورے جو یہ پرابلم ہے. ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ہو اس وقت اس سیناریو میں وہ کچھ زیادہ کر نہیں سکتی، کیونکہ آپ LNG اگر ایکسٹرا لے کے اس کو ڈائیورٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس وقت آلریڈی 750 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ گیس سیکٹر کے اندر ہے. تو اس کا جو ایونچوئل سولوشن ہے وہ یہ کہ اوور آل جو گیس کا سیکٹر ہے اور انرجی کا سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ ریویمپ کرنا چاہیے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں سارے اینگل، یعنی ہے کہ ہماری اپ اسٹریم پروڈکشن وہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک لانگ ٹرم بات ہے. ابھی اس ونٹر کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جو ایک پریس ریلیز سوشل میڈیا میں آئی، پھر گیس کمپنیز اس کو شاید ڈینائی کر رہی ہیں، مگر کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ صبح بریکفسٹ کے ٹائم پہ کوئی 2-3 گھنٹے آ جائے، پھر لنچ کے ٹائم پہ آ جائے، پھر رات کو آ جائے، یعنی کہ 24 گھنٹے میں شہریوں کو خاص طور پہ اس جگہ پاکستان کے اس شہر میں جہاں پر کہ اس کی یہ پرابلم نہیں ہوتی تھی، 8-9 گھنٹے گیس ملے اور 16 گھنٹے گیس نہ ملے؟ کیا اتنی خراب صورتحال ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اگر یہ اس کو بھی انشور کر لے نا کہ 9 گھنٹے گیس مل جائے گی اور باقی 16 گھنٹے نہ ملے، تو بھی یہ میرا خیال ہے کوئی اتنی بری پوزیشن نہیں ہے کہ اس میں آپ کم سے کم ہیٹنگ تھوڑی بہت اور کوکنگ تھوڑی بہت جو ہے وہ کر سکیں گے. کیونکہ اس میں ایک سسٹم ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 آئے گی، پھر 12 سے 2 آئے گی، اور پھر ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریگولیٹڈ ہے. تو یہ تو پھر بھی بہت اچھا ہے. گڑبڑ تو جب ہوگی جب یہ کہ اگر اس پہ بھی اویلیبل نہ ہو. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر اس طرح اتنی ایکوریسی سے اگر کہ ہماری 6 بجے گیس آ جائے گی، 8:30 چلی جائے گی، 12 سے 2، تو میرا خیال ہے پبلک ایڈجسٹ ہو جائے گی. ہم پانی بجلی میں بھی یہ بہت سال کرتے رہیں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو یہ پرابلم ہے. اور میرا خیال ہے اس میں آج اگر آپ 2 کارگو ایڈیشنل بھی یا 3 کارگو جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اگر آپ فار دا ٹائم بینگ اس وقت آپ بیلنس آف پیمنٹ کو بھول بھی جائیں، تب بھی اگر ہم وہ منگا بھی لیں، تب بھی جو ہے سارا جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے اس کو آپ جو ہے گیس دے نہیں سکتے، کیونکہ اس کی قیمت اتنی کم ہے کہ اس کی ڈیمانڈ انلمیٹڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کسی بھی طرح شارٹ ٹرم میں تو اس کو مینیج کرنا جو ہے وہ پرابلمٹک ہی ہے. اگر کنٹرول کے ساتھ اگر سب کو آپ کی اصل بات یہ ہے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گیس دراصل اتنی مہنگی ہے، اگر آپ کے پاس ہو بھی تو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اس کو فنڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کو جس دام پہ بیچنی ہے اس سے اگر آپ 40 گنا زیادہ مہنگی لے رہی ہیں تو آپ اس کو کیسے بیچیں گے؟ بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے آپ کو سارے اینگل دیکھنے پڑیں گے. ڈومیسٹک پروڈکشن گیس کی امپروو کرنی پڑے گی، پھر آپ کو گیس کے اوپر ریلائنس جو ہمارا پبلک کا ہے اس کو آہستہ آہستہ شفٹ اوے کرنا پڑے گا، یا تو وہ LPG پہ جائیں یا پھر الیکٹریسٹی پہ جائیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہماری نیڈ ہے وہ ہیٹنگ اور کوکنگ، چاہے آپ وہ گیس سے کریں یا الیکٹریسٹی سے کریں. دنیا بھر میں فیوچر جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہے، کیونکہ اس کی رینیویبل پروڈکشن ایزی ہے. ہمارا چونکہ گیس کا نیٹ ورک بہت ایکسٹینسو بچھا ہوا ہے، تو ہمیں ڈومیسٹک گیس کی پروڈکشن ابھی ریزرو بھی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اس کی ایکسپلوریشن پہ اور فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے کول کے اوپر بھی، جیسے PM صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے، تو کول کے اوپر ڈومیسٹک کول کے اوپر ریلائنس بڑھانا چاہیے تاکہ بجلی زیادہ آئے. تو یہ ساری چیزیں اوور آل آپ کو انرجی سیکٹر کو پورے کو ریویمپ نہیں کریں گے جب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. کیونکہ ہم صرف جو ہے ایک اینگل دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک سیکٹر میں جو شارٹیج ہے اور جو اس کی پرائسنگ ہے، یہ 2 چیزیں، لیکن آپ جب تک پورے سیکٹر کو ریویمپ نہیں کریں گے جب تک جو ہے یہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اور یہ تو وہ زمانہ ہے جب کہ دنیا میں اس کا پرابلم ہوگا، اور یورپ میں تو اس پہ ایک تباہی کی صورتحال نظر آ رہی ہے. ایبسولوٹلی. اچھا، ہمارا نیچرل 2 ایڈوانٹیج ہمیں تھے. ایک یہ کہ ہماری ہسٹوریکلی جو گیس کی ڈیمانڈ تھی
وہ ہم چونکہ پاور جنریشن کے لیے گیس یوز کر رہے تھے تو ایل این جی کی ڈیمانڈ ہماری سمر میں زیادہ ہوتی تھی جب دنیا بھر میں ڈیمانڈ کم ہوتی تھی، اور ایل این جی کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں سردیوں میں زیادہ ہوتی تھی، ہماری سردیوں میں پاور جنریشن کی ڈیمانڈ کم ہوتی تھی. تو ہمارا بڑا نیچرل یہ جو ہے نا وہ سسٹم بنا ہوا تھا کہ ہمیں گیس کی ڈیمانڈ زیادہ دنیا کے لو ڈیمانڈ سیزن میں ہوتی تھی ہماری ڈیمانڈ. اور نیچرلی ہمارا ایک اور سسٹم بھی اچھا بنا ہوا ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارا ہائیڈرو پاور جنریشن کا بہت بڑا جو ہے وہ شیئر ہے. اور جو گرمیوں میں ہی جب ہماری ایئر کنڈیشننگ کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے وہاں پہ میجر ہماری جنریشن آتی ہے. تو وہ پرانا سسٹم ہمارا بڑا اچھا بنا ہوا تھا. بٹ اوور دا ایئرز ہماری جو گیس کی پروڈکشن کم ہو گئی اور ہمارا ریلائنس امپورٹ پہ بڑھتا چلا گیا. ہمارا ٹوٹل پرائمری انرجی کا 20-25% امپورٹڈ ہوتا تھا، اب 50% سے اوپر چلا گیا. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.